बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिल की बात चीमा के साथ मैं हूं आपका होस्ट सफदर चीमा। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सादिक सदाकत मिन्हाज साहब। इनकी स्पेशलिटी जो है वो है पायदार कुदरती काश्तकारी, यानी सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग। तो इस हवाले से आज उनसे बात होगी। वो हमारे ज़मींदार भाइयों को कुछ इस तरह की चीज़ें बताएंगे जिससे उनके अखराजात कम हो सकते हैं और एक सस्ती काश्तकारी भी हो सकती है और पायदार काश्तकारी भी। लेकिन मैं इस हवाले से ख़ुद कुछ नहीं जानता कि इस पे ज़्यादा बात करूं, तो हम बग़ैर किसी ताख़ीर के अपनी मेहमान शख्सियत की तरफ चलेंगे। मिन्हाज साहब, आपको दिल की बात चीमा के साथ में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और बातचीत के लिए बुलाया। तो मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूँगा। ये प्रोग्राम हमारे गरीब किसानों के लिए, बल्कि कुछ मुतवसत किसानों के लिए भी जो इस वक्त पिस रहे हैं। हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि हर किसान कम अज़ कम 50,000 रुपये महीना कमाए, गुर्बत दूर हो, उसको माली इस्तेहकाम मिल जाए। जी सर, तो ये एक पहले बुनियादी। जी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे बुनियादी तौर पर यह है कि ये जो मौजू है हमारा कि पायदार पायदार कुदरती काश्तकारी, तो इससे क्या मुराद है? पायदार कुदरती काश्तकारी, ये जी बिल्कुल मेरे लिए अजनबी से नए से लफ्ज़ हैं और शायद हमारे जी दोस्तों के लिए भी हों, तो इसकी थोड़ी सी बिल्कुल। वजाहत कर दें आप। अच्छा सर, एक तो बात यह है कि ये कि माइक को तरीका थोड़ा बहुत पुराना है। करीब रखें। जी, एक तो माइक। एक तो बात है कि ये तरीका बहुत पुराना है, लेकिन आज नया लग रहा है। नया भी है कहना चाहिए, क्योंकि ये जदीद तरीका काश्तकारी भी है। अच्छा सर, इसमें होता क्या है कि आप इसको मुस्तकिल बुनियादों पे करते हैं। इसको ऐसे तरतीब देते हैं कि इसको लंबा लेके चलते हैं, बार बार करना होता है, ना ख़त्म होने वाला। इसलिए इसको नाम दिया है पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। और जी इसके वही फिर मैं उस तरफ आ जाऊंगा कि बुनियादी मकसद किसान को सहारा देना, माली तौर पे मुस्तहकम करना है, जो कि एक जी पिसा हुआ तबका है। इसकी फिर पूरी एक तरकीब है, साइंस है, तरीक़ाकार है, इसके 4 हिस्से हैं, वो सब करने पड़ते हैं, तब जाके ये कामयाब होता है। इसमें आपको अच्छे नताइज मिल जाते हैं। जी अच्छे नताइज से मुराद आपकी जो 1 एकड़ का खर्चा है वो कम हो जाता है। 3 साल बाद तो ये मुफ्त होने तक की बात भी आ जाती है। 10 सालों अच्छा। तक तो ये 3 गुना तक भी फसल चली जाती है। जी, इसमें आपको मैं मोटी मोटी बातें बताता चलूँ कि किसान जो है 1.5 मन बीज लगाता है, तब जाके 40-50 मन गंदम उठाता है। हमारे इस तरीके में वो मुश्किल से 6 किलो बीज देगा और कम से कम भी 40 मन फसल उससे उठा लेगा। फिर इसकी एक और खूबसूरत बात है, जो आपने पूछा ना इसकी तारीफ क्या है। तारीफ इसकी ये है कि इसमें सिर्फ पानी के साथ काश्तकारी होती है। हम कोई चीज़ नहीं बेचते हैं। हम नहीं कहते हमारे से ऐसी मशीनरी खरीद लें, हमसे ये खादें खरीद लें। खाद तो इसमें तो सर कुदरती खाद भी इस्तेमाल नहीं होती। बड़ी मज़े की बात है। और बड़े जी चौंकाने वाले हैरान कुन सवालात हैं जो मैं पूछता रहा हूँ फेसबुक पे कि आया आपको यकीन है कि 1 एकड़ में 2,500 अमरूद के पौधे लग सकते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें मैं सरगोदा में देख के आऊँ, मेरे दोस्त ने ये किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुदरती निज़ाम काश्तकारी अपना लिया हुआ है। ये मेरे उस्ताद भी हैं, फिर इनके आगे दादा उस्ताद भी हैं। कितने पौधे कह रहे हैं कि 1 एकड़ में अमरूद के लगते हैं? 2,500। ढाई हजार इनका। ये अल्ट्रा, अब मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग कहलाती है, बाग। क्योंकि इसमें पौधे बहुत करीब करीब लगाते हैं, फिर इनकी वो छंगाई होती है, ट्रिमिंग, छांटी जिसे कहते हैं ना, वो करके रखनी पड़ती है। ये ज़्यादा हाइट पे नहीं लेके जाते, तो इससे ज़्यादा जी। से ज़्यादा फ्रूट उठाते हैं। जी, फ्रूटिंग ज़्यादा होती है इस तरीके से ना, फल ज़्यादा आता है, आसान लफ्ज़ों में। फासला फासला क्या होता है पौधे का पौधे से? सर मैं ये भूल गया ऑनेस्टली। ये मैं देख के भी आया, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो जी मैं इसमें नया हूँ, मुझे 1.5 महीना 2.5 महीने हो गए हैं इस काम में। लेकिन मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत माहिर हो जाऊँ, PhD हो जाऊँ, फिर लोगों को बताऊँ। जो चीज़ अच्छी पता चल जाए उसको जल्दी से बताना चाहिए, ताकि लोग। हाँ जी सर, इसके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो किसान थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक मिडिल पास हैं, वो इसमें मैं दावत देता हूँ। मैं लिंक भी शेयर करूँगा, उसमें आएँ, अपने सवालात करें। मेरे उस्ताद वहाँ मौजूद हैं, उन मेरे उस्तादों के उस्ताद भी मौजूद हैं, वो जवाब देंगे इंशाल्लाह।
ہر چیز کا تسلی بخش جواب ملے گا. سر اینی کوشچن، کوئی سوال ہو آپ کا؟ سوال تو یہی ہے کہ آپ اگر ہمیں اپنے استاد سے ہی لائیو کروا دیتے تو بڑا فروٹفل پروگرام ہو جاتا. نہیں سر، وہ اپنے آپ کو شو کیس نہیں کرنا چاہتے. وہ نہیں کہتے کہ ہم سامنے آئیں. ان کو کچھ ایشوز رہے ہیں، کچھ ڈپلومیٹک، کچھ پولیٹیکل، بڑی قسم کے. تو ان کی جگہ قربانی میں دے رہا ہوں. میں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں نے آواز اپنی پہنچانی ہے آپ کو، آپ کے تھرو، آپ کے اس پلیٹ فارم سے کسانوں تک میری آواز جائے اور وہ اس کو اپنانے، اس کو سیکھنے کی کوشش. سر اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھ لیں طریقہ کیا. میری پوری آج آپ کے کوشش ہے کہ پاس وہ کیا ہے بتانے کے لیے کہ جب سب کچھ سیکھنا ہی ہم نے آپ کے استادوں سے ہے، آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی ایسا کوئی پوری آپ کے پاس انفارمیشن ہے کسی بھی ایک چیز کی، چاہے وہ گندم کی ہو، چاہے وہ کپاس کی ہو، چاہے وہ گنے کی ہو، چاہے وہ امرود کا باغ لگانے کی ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی ایک جی چیز میں کمپلیٹ گندم ہے آپ کے پاس؟ میں گندم کی کمپلیٹ انفارمیشن دے دوں گا، میں گنے کی کمپلیٹ انفارمیشن دے دوں گا. ٹھیک ہے، دیجیے. کیا کرنا ہوگا؟ یہ دونوں کی دے دیجیے ہاں بس، جی یہ بھی کافی ہوگا. جی. اس کے اچھا سر، اگر آپ نے یہ اصل میں جو طریقہ کار ہے، یہ ساری سبزیوں کے لیے، ساری فصلوں کے لیے، سارے باغات کے گولی لیے. چیز سر جی، گولی ماری ہے سب سبزیوں کو. آپ کو انفارمیشن صرف گنے کی ہے اور کاٹن کی، اپنا اس کی گندم کی، صرف وہ دیجیے. اب مت الجھائیے سبزیوں میں ادھر ادھر. آپ ان 2 فصلوں کی دیجیے کہ اس سے کتنی وہ اپنا ایوریج لے سکتے ہیں، اور کس طرح سے روایتی جو ہم زمینداری کر رہے ہیں، ایگریکلچر کو جو ہم چلا رہے ہیں، تو اس میں ہم کیا نئے طریقے، یا جن کو آپ پرانے طریقے کہہ رہے ہیں، اس میں ہم کیا نئے طریقے اپنائیں اور کیا کریں، کس طرح سے ہم زیادہ فصل لے سکیں کم خرچے پہ اور بغیر ہل چلائے. یہ بھی غالباً آپ کا کلیم تھا کہ بغیر ہل چلائے بھی ضرورت نہیں ہے، ہل چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جی کمپلیٹلی اگر بالکل. آپ نے 2 فصلوں کے بارے میں بھی بتا دیا تو یہ بھی بہت ہوگا. جی سر، آپ گندم پہ آ جائیے. اس کے جی لیے جو ہماری زمین ہے، اس کو ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے. وہ جی حل ہوتا ہے جس میں 3 پھل ہوتے ہیں، یا ایک پھل والا بھی حل لے لیں آپ. اس کو آپ گہرا چلا لیں 1.5-2 فٹ. اس سے وہ زمین کے نیچے سخت تہ ہوتی ہے، اس کو توڑنا ہوتا ہے. انگریزی میں اس کو ہارڈ پین کہتے ہیں. سخت تہ توڑ دیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زمین آج کل مردہ ہو گئی ہے، زہریلی ہو گئی ہے. پھر وہ زہر جو ہے نیچے چلا جائے گا. اس کو آپ نے شرکن گربن، یعنی کہ کراس چلانا ہے، شمالن جنوباً شرکن گربن. یہ بن جائے گی آپ کی زمین کی تیاری شروع ہو رہی ہے اپنا. اس کو پھر آپ لیول کر لیں گے لیزر سے. اس پہ آپ وہ کرا چلا کے اس کو ہموار کر لیں گے. اس کے بعد اس کا ایک مخصوص حل ہے، جس سے اسے انگریزی میں تو کہتے ہیں جی بیڈ شیپر. پٹڑا بناتے ہیں پنجابی اردو میں پٹڑا. تو وہ جی بیڈ بنانا ہوتا ہے. بیڈ شیپر کے لیے وہ ایک حل جیسی چیز ہوتی ہے، وہ چلاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، 45 انچ کا پٹڑا بن جاتا ہے چوڑا. اس کے دونوں طرف نالیاں بنتی ہیں. نالی گہری ہوتی ہے 8 انچ، اور 8 ہی انچ چوڑی ہوتی ہے. اوپر جا کے یہ 12 انچ چوڑی ہو جاتی ہے. یہ میں اس کی شکل بتا رہا ہوں کہ وہ لوہے کے کیسے کاٹ کے بنائیں گے. جو پھرے گا تو اس کو ایک شکل، ایک ترتیب دے دے گا. یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا کام ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بیڈ بن گئے وہ جو پٹڑے. اچھا، اب آپ نے پانی لگا دینا ہے. وہ جو وتر آ جاتا ہے، وتر کے اندر آپ نے بھی، اگر تو 1 ایکڑ ہے، آپ نے چوکا یا چوپے کے ذریعے بیج لگا دینے ہیں. وہ انگلی سے جو لگاتے ہیں، یہ 4-4 انچ کے فاصلے پہ ہوں گے. قطاروں کا فاصلہ بھی 4 انچ، اور پودوں کا پودے سے فاصلہ بھی 4 انچ ہوگا. یہ کس فصل اس کی طرح بتا رہے ہیں؟ گندم کا؟ گندم گندم سے شروع کیا نا ہم نے. یعنی گندم کو ہم اسی طریقے سے لگائیں جس طرح سے ہم مکئی یا کوئی چیز وہ لگاتے ہیں کھیلوں کے اوپر، جی جی اسی جی انداز سے. جی 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 بالکل اسی انداز سے. اچھا. اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی، جب ہم نے بیج لگا دیا، اب ہم نے اس پٹڑے کو ڈھانپ دینا ہے. اچھا، پٹڑے کے اوپر آپ نے چلنا نہیں ہے، ٹریکٹر نہیں چلانا ہے، اور اس پہ اوپر پانی نہیں لگانا ہم نے. اس کی سائنسی وجہ ہے، ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ ہم نے جراثیم، اس میں جراثیم ہوتے ہیں. آپ چائے کا 1 چمچ بھریں نا مٹی کا، تو 7 ارب اس میں جرثومے ہوتے ہیں، جتنی کہ ہماری انسانوں کی آبادی نہیں ہے دنیا میں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنے تعداد میں وہ موجود ہوتے ہیں. تو ان کو ہم نے بحال کرنا ہوتا ہے. ان کو ایک مناسب درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے.
تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اس کے اوپر ایک تہ جمائیں گے پرالی کی. وہ گنے کے پتے ہو سکتے ہیں، وہ کھجور کی چھڑیاں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی نامیاتی مادہ ہوگا، درختوں سے آنے والی کوئی چیز ہوگی، یہ جو گل سڑ کے دوبارہ زمین کی خوراک کا حصہ بن جاتی ہے. ایک عرصے کے بعد نا، اس کا کچھ لمٹ ہے، کچھ 1.5-2 مہینے. تو اس کو ٹاپ اپ، اس کو یعنی کہ دوبارہ اس کو بار بار اس کو کہیں سے کم ہو جائے، کھائی جائے تو دوبارہ ڈال دی جاتی ہے تاکہ کچھ وہ ایک طے جمی رہے. اس کا بڑا بہترین مقصد ہے، یہ سردیوں میں کمبل کا کام کرتی ہے اور گرمیوں میں کولر کا کام کرتی ہے، ٹھنڈے کا. گرمیوں میں سرد، سردیوں میں ٹھنڈی. تو یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے مٹی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، مٹی کو ایک معصوم بچے کی طرح پالنا ہے. تب یہ جراثیم اس میں پروان چڑھیں گے. جراثیموں کا میں نام بتا دیتا ہوں، اردو میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. مائکروزل فنگی ہے، یہ جڑوں کی شکل کا ایک پھپھوندی کہہ لیں چلیں آپ اس کو. دوسرا مائکروبس ہیں، یہ ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہیں پودے کے لیے. جیسے متوسط گھر میں ایک والدہ ہوتی ہے نا، بچوں سے پوچھتی کتنی کتنی روٹی کھانی، پھر وہ مینیج کرتی. مناز صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی جی جو ہمارا زمیندار طبقہ ہے ان کو اس طرح کی کتابی باتوں سے نہ انٹرسٹ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ان کو سمجھتے ہیں اتنا کہ آپ بیٹھ کے فنگس کے نام بتائیں اور ان کے بتائیں. ان کو چھوڑیں، سمپلی پرالی سے ٹھیک ہے ڈھانپنا ہے، بس ڈھانپ دیا. آپ کس چیز کو آپ بچا رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں. یہ اے سی رومز میں بیٹھ کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کر یہ لیکچر دینے والی چیزیں ہیں. آپ زمیندار کی لیول پر بات کیجئے، بس سیدھا سیدھا بہت طریقہ اچھی بات. سیدھا سیدھا ٹھیک ہے طریقہ جی. بتائیں. اچھا آپ اس جو پرالی ڈالتے ہیں نا، اس سے بڑے اچھے مقاصد حاصل ہوتے ہیں تاکہ پیداوار زیادہ آئے. اچھا جی اس پرالی کا دیکھیں سر، وہ اس کی افادیت تو بتانی پڑے گی کہ پانی آپ کو کم لگانا پڑے گا. اس طریقے سے نا 1 ایکڑ کا پانی آپ 8 ایکڑوں کو دے سکتے ہیں. جو کرتے ہیں نا یہ ڈرپ اریگیشن وغیرہ، وہ بھی نہیں کرنی پڑتی، اس سے بھی کم خرچہ آتا ہے پانی کا. بہت بچت ہو جائے. کئی دفعہ تو 3.5-4 مہینے کے بعد پانی دینے کی نوبت آتی ہے. اس میں سے مٹی کی مٹھی اٹھائیں، اس کا لڈو بنتا ہو تو آپ نے پانی نہیں لگانا. اگر وتر آگے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب خشک ہونے والی، تب آپ نے پانی لگا دینا. وہ تو کسان اس چیز میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. سر اس کا آخری سٹیپ یہ ہے کہ جب فصل کٹ جاتی ہے تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ مٹی کے اندر رہنے دینی ہیں. وہ پھر گل سڑ جائیں گی، دوبارہ جو ہے ان کیڑوں کی خوراک بنے گی جو آگے جا کے پھر اگلی فصل کو وہ جڑ کے ذریعے جو غذائیت ہوتی ہے پودے کو وہ دیتے ہیں. جب پودے کو پوری غذا ملے گی تو وہ صحت مند ہوگا، اس کا دفاعی نظام مضبوط ہوگا، اس کو بیماری نہیں آئے گی. جب بیماری نہیں آئے گی، سپرے نہیں کرنا پڑے گا. سپرے نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا خرچہ بچ گیا. سر آپ پانی سے خرچہ بچا رہے ہیں، آپ سپرے سے خرچہ بچا رہے ہیں، آپ کو ڈی اے پی یوریا کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ہاں شروع کی پہلی فصل جو ہے اس میں کچھ پیداوار جو ہے فی ایکڑ کم آ سکتی ہے، لیکن آپ کو نقصان نہیں ہونے والا. کیوں؟ آپ ادھر سے دوسرے خرچے بھی بچا رہے ہیں، پانی کے، سپرے کے اور کھادوں کے، جو مصنوعی کھادیں آپ ڈال رہے ہیں. اس میں تو قدرتی کھاد ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مٹی کو آپ قدرتی طریقے سے خود کام کرنے دے رہے ہیں آپ کے اپنے فائدے کے لیے. تو اس سے کم از کم بھی آپ 40 من دیکھیں جی، لوگوں نے 60 من بھی اٹھایا. تیسرے سال اصل میں اس کو پکنے میں دیر لگتی ہے، انگریزی میں میچور کہتے ہیں. تیسرے سال میں یہ میچور ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے زمین کو گندا اتنا کر دیا ہے، اس کو پاک ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے. ہم نے یوریا ڈال کے جو گڈویا ہوتا ہے نا کینچوا، اس کو مار دیا ہے. وہ ایک کسان دوست کیڑا ہے، وہ زمین کے اندر مر بھی جائے تو زمین کی زرخیزی بڑھا رہا ہوتا ہے. وہ مٹی کھا کے نکالتا ہے، زمین کی زرخیزی بڑھاتا ہے. وہ زمین میں رستے بناتا ہے، اس کو بربرا کرتا ہے، نرم پانی اس میں دیر تک رہتا ہے، گہرا جاتا ہے. اس میں جب گندم کی فصل لگتی ہے، اس کی جڑیں لمبی ہوتی ہیں، ورنہ تو عموماً 1.5-2-3 انچ ہوتی ہیں، ادھر تو 7 انچ سے بھی زیادہ لمبی چلی جاتی ہیں. اس کو زیادہ خوراک مل رہی ہوتی ہے، جو زمین کے اندر غذائی مادے ہیں وہ سارے اس کو مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ گیم ہے قدرتی کاشتکاری، طریقہ کاشتکاری. اس میں صرف آپ پانی دے رہے ہوتے ہیں. اور ہاں اس میں آپ کو نقصان اس لیے بھی نہیں آتا، آپ کسمیاں کہہ سکتے ہیں جی میں نے اس میں کوئی کھاد نہیں ڈالی، کوئی سپرے نہیں کیا ہے، یہ مکمل طور پہ قدرتی فصل ہے. اور سر یہ ذائقے دار ہوتی ہے، اس کی لذت ہے، اس کی مٹھاس ہے، اس کی غذائی فائدے ہیں، اور اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے. 2-2.5-3 گنا تک بھی امکانات ہوتے ہیں. جو لوگ سمجھدار ہیں اس کو خریدنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے
جس سے کسان بھائیوں کو نقصان کم سے کم ہو. اب میں نے خبریں دیکھ رہا تھا کہ 400 روپے من 1400 روپے من ریٹ طے ہوا تھا اس کا مکئی کا. آڑتی جو بیچارے کسان کو 900 روپے من خرید رہے تھے ان سے نا. اس طرح کے کسان کا استحصال ہے. کیوں کہ اس کے تو خرچے پورے نہیں ہوتے. اب خرچے کیوں پورے نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم نے زمین کو مردہ کر دیا ہے. تو یہ باتیں اس لیے بھی بتانا تھوڑی ضروری تھی. آپ تھوڑے خفا ہو گئے، میں معذرت خواہ ہوں اس چیز سے کہ بیسک وجہ پتہ ہو نا، بنیادی وجہ پتہ ہو کہ ہمارا فی ایکڑ خرچہ زیادہ کیوں آتا ہے. وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم نے آج زمین کو مردہ کر دیا. مٹی کی دو قسمیں ہیں، ایک زندہ مٹی ایک مردہ مٹی. آج مٹی سب مری ہوئی ہے، سخت ہے، تختہ ہے، اس میں تو کینچوا زندہ ہی نہیں رہ سکتا. کینچوا تو کسان دوست کیڑا ہے. یہ دن میں 80 دفعہ اوپر نیچے آتا ہے، رستے بناتا ہے، اس سے پانی دیر تک اس کے اندر رہتا ہے. یہ اس کو زرخیز کرتا رہتا ہے، زرخیزی بڑھاتا ہے زمین کی. تو ہم نے قدرت کی طرف دوبارہ لے کے آنا ہے اس کاشتکاری کو. جب پہلے یہ ہوتی تھی، جب یہ طبقہ نہیں آیا تھا جس نے یہ سارا زہر ہمیں کھلایا، مٹی کو مردہ کر دیا. یہ میرا مشن ہے، یہ میری بات ہے. تو اچھا اب مجھے گنے کی بتائیں طرف کہ آ جائیں. آپ نے خود ایگریکلچر کر رہے ہیں یا کیا ہے آپ نے خود؟ جی نہیں، میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو لیکن ایسا جنہوں نے کرتے کیا ہیں ان کے آپ ساتھ میرا رابطہ ہے. میں جی اشاعت کار ہوں. میں قدرتی کاشتکاری کی اشاعت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہیں ہو رہا یا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو رہا ہے، میں بالکل ہو رہا کر بھی ہوگا، لوں، میں دیکھیں میں ہو رہا نہیں بھی ہوگا. کروں گا تو اعتراض وہیں رہ جائے گا. اگر میں کر بھی لوں گا تو کئی لوگ کہیں گے جی اس کی ویڈیو دکھائیں، فلانا کریں، یہ تو ایسے نہیں تو ویسے تھا. سر نہیں نہیں، نیگیٹیوٹی پاکستان ویڈیوز میں کو بھی زیادہ ہے. چھوڑیں، ویڈیوز بھی اپنا یوٹیوب بھری پڑی ہے بہت ساری چیزوں سے. اور جب ہم پریکٹیکلی اس کو کچھ کرتے ہیں تو اس میں 20% بھی وہ چیزیں نہیں حاصل ہوتی. بہر صورت چلیں، آپ نے بنیادی سی معلومات دی، آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ سے ہو سکے تو جو پریکٹیکل بندہ ہو وہ پریکٹیکل بندہ ہمیں دیجیے گا جو خود سے یہ کام کر رہا ہو، کہ ایک سکسیزفل زمیندار ہو جس نے مردہ زمین کو زندہ بھی کیا ہو، جس نے پرالی سے ڈھکا بھی ہو، جس نے 8 ایکڑ کا پانی 1 ایکڑ کو دیا ہو، جس نے بغیر کسی دوائی کے بیماری فصلوں کو اپنی بیماری سے بھی بچایا ہو اور 40 من 60 من گندم بھی لی ہو. بس اب پریکٹیکل بندہ دیجیے گا تاکہ ہم اپنے دوستوں تک کوئی بات پہنچا سکیں. اس طرح تو بے شمار کتابیں، بے شمار یوٹیوب اور بے شمار دعوے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح نہ تو ترویج ہو رہی ہوتی ہے، نہ ہی مناسب کوئی اشاعت ہوتی ہے بات کی. ٹھیک ہے نا. میں سر خود دیکھیں، زمیندار ہوں، میں خود زمیندار ہوں، یہ ساری میں نے چیزیں شروع سے کرتے ہیں. میں سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے شروع سے دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں ایک سکسیسفل کاشتکار ہوں. میں ایک اشاعت کار ہوں. میں آپ کے حوالے سے اشاعت اس کاری پلیٹ بھی فارم سے یہ بات کسانوں کو بچانا چاہ رہا ہوں. اور میں اس خیال سے جی نیٹ کا ایشو ہے. اور وہ جو اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے، جتنا ان کے پاس علم تھا یا کچھ پڑھا ہوا تھا، کہیں سنا ہوا ہے، کہیں سے دیکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے بتایا ہمیں. تو دوستو اسی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور انشاءاللہ کوئی اس فیلڈ کا کوئی ماہر، ایکسپرٹ، پریکٹیکل کوئی زمیندار ہمیں ملا تو ہم انہیں ضرور لائیں.